अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम पहुँच गए हैं विलादत बाअसद और हयात तय्यबा के 40 साल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में शैब बिन हाशिम के अंदर 9 रबीउल अव्वल आमुल फील योम दोशंबा को सुबह के वक्त पैदा हुए। उस वक्त नौशेरवां की तख्त नशीनी का 40वां साल था और ये 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी की तारीख थी। तहकीक में यही आता है। इब्ने साद की रिवायत है, ये एक तफसीर की किताब है इब्ने साद। इसमें रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने फरमाया, जब आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए। इमाम अहमद ने हज़रत अरबाज़ बिन सारिया भी तकरीबन इसी तरह की एक रिवायत नकल फरमाते हैं। बाज़ रिवायतों में बताया गया कि विलादत के वक्त बाज़ वाक़ियात नबूवत के पेश खेमे के तौर पर ज़हूर वज़ीर पैदा हुए, यानी एवाना के किसरा के 14 घंगूरे, मीनार मतलब घंगूरे होते हैं, वो गिर गए थे। मजूस का आतिश कदा जो हर वक्त 12 महीने दिन रात किसी लम्हे ठंडा नहीं होता, लेकिन उस वक्त वो ठंडा होगा। बहरिया सारा खुश्क हो गया और उसके गिरजे मुनहमिद हो गए, यानी गिर गए। ये बेकही की रिवायत है, लेकिन इससे थोड़ा सा अहले इल्म को इख्तिलाफ भी है। विलादत के बाद आपकी वालिदा ने अब्दुल मुत्तलिब के पास पोते की खुशखबरी भिजवाई। वो शादा व फरहां तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा खाना में ले जाकर अल्लाह से दुआ की, इसका शुक्र अदा किया और आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजवीज़ किया। ये नाम अरब में मारूफ न था, यानी पहले से किसी और का नाम नहीं था। फिर अरब दस्तूर के मुताबिक 7वें दिन खतना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के बाद सबसे पहले अबू लहब की लोंडी सोबिया ने दूध पिलाया, यानी माँ के बाद। उस वक्त उसकी गोद में जो बच्चा था उसका नाम मसरू था। सूबिया ने आपसे पहले हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को और आपके बाद अबू सलमा को भी दूध पिलाया। आपको याद दिला दूँ, हज़रत हमज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, यानी चचा और दूध शरीक भाई। इसके अलावा उम्मे सलमा जो उम्मुल मोमिनीन बनी थी बाद में, उसके शौहर अबू सलमा ने भी दूध पिया था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों दूध शरीक भाई थे। बनी साद में अरब के शहरी बाशिंदों का एक दस्तूर था कि वह अपने बच्चों को शहरी अमराज से दूर रखने के लिए दूध पिलाने वाली बदवी औरतों के हवाले कर दिया करते थे, ताकि उनके जिस्म ताकत और असाब मजबूत हों और अपने गहवारे से ही खालिस और ठोस अरबी सीख लें। इसी दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने दूध पिलाने वाली दाया तलाश की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा बिनते अबी ज़ुवैब के हवाले किया। ये कबीला बिन साद बिन बकर की एक खातून थी। इनके शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा और कुनियत अबू कब्शा थी, और वो भी कबीला बनी साद से ही ताल्लुक़ रखते थे। हारिस की औलाद के ये नाम हैं जो रज़ात के ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई बहन थे। अब्दुल्ला, अनीसा, हुज़ाफ़ा या जज़ामा। उन्हीं का लक़ब शीमा था। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनके पास भी आती हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खिलाया करती थीं। इसके अलावा अबू सुफ़ियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे, वो भी हलीमा के वास्ते से आपके रज़ाई भाई थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा बिन मुत्तलिब को भी दूध पिलाने के लिए बनु साद की एक औरत के हवाले किया गया था, यानी साथ साथ ही ये एक ही उम्र के थे। इसी औरत ने एक दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضرت حلیمہ کے پاس تھے، آپ کو دودھ پلایا۔ اس طرح آپ اور حضرت حمزہ دوہرے رضائی بھائی ہو گئے، ایک صوبیہ کے تعلق سے بھی ہو گئے اور ایک بنو سعد کی اس عورت کے تعلق سے بھی ہو گئے۔ یعنی اس عورت نے، بنو سعد کی عورت نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، تو رضاعت اور زیادہ معتبر ہو گئی۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیران رہ گئیں۔ تفصیلات انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلیں۔ قحط سالی کا دور تھا اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ یہ اپنی سفید گدھی پہ سوار تھیں اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہیں نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم ساری رات سو نہ سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے تھا، نہ اونٹنی اس کو خوراک دے سکتی تھی۔ ہم بس بارش کے لیے دعا کرتے تھے اور اس کا انتظار کرتے تھے کہ خوشحالی آئے تو جانور اور انسان دونوں کو فیض حاصل ہو۔ بہرحال وہ گدھی پہ سوار ہو کے چلتی ہیں تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی ایسی عورت نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اس کو بتایا جاتا کہ اس بچے کا والد نہیں ہے تو وہ انکار کر دیتیں، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و وش مطلب کچھ دینے دلانے کی امید رکھتے تھے، اور یہ بچہ تو یتیم تھا، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ وہ اس کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ کو ہی نہ بچہ مل سکا، اور ظاہر ہے اس کی یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ان کو یہ اعزاز دینا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں پلیں۔ یہ سارے اللہ کے فیصلے تھے۔ جب واپسی کی باری آتی ہے تو یہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، ممکن ہے، اسی میں اللہ ہمارے لیے برکت دے۔ اور اس کے بعد میں نے بچہ لے لیا، اور محض اسی بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پہ واپس آئی تو اسے اپنے آغوش میں رکھا۔ اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امڑ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کے پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، یعنی جو ان کا اپنا بچہ تھا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے، اور انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا، بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ جب صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پہ سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم
پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا، یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی، او ابو ذئب کی بیٹی، یہ کیا ہے؟ ذرا ہم پہ مہربانی کر، آخر تیری یہی تو گدھی ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ میں کہتی، ہاں بخدا یہ تو وہی ہے، یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر وہ بنی سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتیں تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور آتیں۔ ہم دودھ دوہتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے آتا ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کم بختو، جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو ذئب کی بیٹی یعنی حلیمہ چروانے لے جاتی ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتیں، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ ہوتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلتیں۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے۔ میں نے دودھ چھڑایا، بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوئے وہ کڑا اور گٹھیلا ہو چلا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو ان کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم جو اس کی برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی والدہ سے گفتگو کی۔ میں نے کہا، کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں، ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ یعنی انہوں نے ایک طرح سے بہانہ کہہ لیں یا مطلب وجہ پیش کی، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ اس کو رکھنے کے لیے یا دینے کے لیے ان کی ماں حضرت آمنہ آمادہ ہو جائیں، اور ہمارے مسلسل اصرار پہ انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ اب ایک واقعہ پیش آتا ہے جس کو واقعہ شق صدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بنو سعد ہی میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے 4 یا 5ویں سال شق صدر یعنی سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح مسلم میں مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ لیا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، تم سے یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دایا حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، نعوذ باللہ، محمد قتل کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا کہ آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنی متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں، یعنی ان کو اپنے شوہر کی یاد آ رہی تھی، وہ ان کی قبر پہ جانا چاہتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبدالمطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئی اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس آئیں، لیکن ابھی ابتدائی راہ میں تھی کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار پکڑتی گئی، یہاں تک کہ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر رحلت فرما گئیں۔ اب دادا کی سایہ شفقت میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ بوڑھے عبدالمطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچتے ہیں۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت اور شفقت کے جذبات سے تڑپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا چرخہ لگا تھا جس نے پرانے زخم کریت دیے تھے۔ عبدالمطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ اپنی صلبی اولاد میں سے کسی کے لیے بھی ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا، حضرت عبدالمطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح احترام کرتے۔ ابن ہشام کا بیان ہے، عبدالمطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا۔ ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ عبدالمطلب تشریف لاتے تو فرش پہ بیٹھتے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پہ نہ بیٹھتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش پہ ہی بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ کم عمر بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبدالمطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پہ بٹھا لیتے اور اپنے آپ فرش کو ایک مسہری سے تعبیر کر لے، یا جس طرح کوئی کارپیٹ ہوتا ہے آج کے دور میں، کسی بڑے کے لیے اس پہ گاؤں تکیے لگا دیے جاتے ہیں اور وہ ایک فرشی تختہ بن جاتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہوگا۔ اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور اس کی حرکتوں کو دیکھ کر، یعنی بچے تھے، کھیلتے تھے تو خوش ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن ہوئی تھی کہ دادا عبدالمطلب کا سایہ شفقت بھی اڑ گیا۔ ان کا انتقال مکے میں ہوا اور وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے۔ اب شفیق چچا کی کفالت میں آتے ہیں۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سب سے بڑھ کر مانا، احترام اور عزت سے نوازا۔ 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بنیاد پر دشمنی اور دوستی کی مزید وضاحت بھی آگے آئے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مکے میں قحط آیا۔ قریش نے کہا، ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا، جسے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبے کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا، شہر و بیابان شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ شعر بھی پڑھے کہ وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ ایک روایت آتی ہے، لیکن کچھ اہل سیر کی نظر میں اس کی سند تھوڑی سی مشکوک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس اور 12 یا 2 مہینے 10 دن ہوتی ہے تو آپ ابو طالب آپ کو لے کر صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے ملک شام کی طرف سفر پہ نکلتے ہیں اور بصرہ پہنچتے ہیں۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا
تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی بنا پہ، یعنی ان کے وصف کی وجہ سے پہچان لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے کہا، یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت العالمین بنا کے بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کے لیے سجدہ نہیں کرتی۔ پھر انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنے کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا، انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جنگ فجار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال ہوئی تو جنگ فجار پیش آتی ہے۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش، ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے، دوسری طرف قیس اعلان تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، کیونکہ وہ اپنے سن و شرف کی وجہ سے قریش و کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے پہر کنانہ پر قیس کا پلہ بھاری تھا، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے قیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی۔ اس جنگ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ حلف الفضول، اس جنگ کے بعد ایک حرمت والے مہینے میں ذی القعدہ میں حلف الفضول پیش آئی۔ چند قبائل، یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پہ جمع ہوئے، کیونکہ وہ سن و شرف میں ممتاز تھا۔ آپس میں عہد و پیمان کیے کہ مکے میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے، اس کا حق دلوا کے رہیں گے۔ اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے، بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پہ ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا، یعنی اس پر وہ فخر کرتے تھے کہ میں اس میں شامل تھا، کیونکہ نیکی کا ایک فیصلہ ہوا تھا یہاں پہ، یا کہہ لیں کہ قانون پاس ہوا تھا۔ بہرحال اس معاہدے کے بعد عصبیت کے تہ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت کی منافی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت فخر تھا۔ جفا کشی کی زندگی، افغان شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا، البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بنی سعد کی بکریاں بھی چرائیں، اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے عوض چراتے رہتے۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے جاتے ہیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد ایک معزز، مالدار و تاجر خاتون تھیں، لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھیں اور مضاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھیں۔ پورا قبیلہ قریشی تاجر پیشہ تھا۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت، مکارم اخلاق کا علم ہوا
تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں اور دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ سے شادی۔ جب آپ مکہ تشریف واپس لائے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیریں اخلاق، بلند پایہ کردار، موزوں انداز فکر، راست گوئی، امانت دارانہ طور طریقے کے متعلق اپنے مشاہدات پیش کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا غم گشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہاں تھے لیکن انہوں نے کوئی پیغام منظور نہ کیا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی۔ نفیسہ نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور رؤسائے مدر شریک ہوئے۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 عمر تھی اور وہ نسب و دولت، سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھی۔ یہ پہلی خاتون تھی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، انہی کے نام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، یعنی لڑکے اور بچیوں میں ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئی، ہجرت کے شرف سے بہریاب ہوئیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کی وفات آپ کی رحلت کے 6 مہینے بعد ہوتی ہے۔ آئندہ کے واقعات ہم انشاءاللہ آگے کے بیان میں دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔